अदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा वरज़ुक़ना फ़हमा आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 147 में हमने पढ़ा था कि झुटलाने वालों की परवाह ना करें और तबलीग का काम जारी रखें, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। यानी मुशरिक अगर आपको झुटलाते हैं, मुनाफिक आपको झुटलाते हैं, तो आप क्या करें? अपनी दावत को जारी रखें। क्यों? रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, अल्लाह ताला की रहमत सारी मखलूक के लिए है, इसलिए इसकी रहमत के हसूल के लिए ऐसे असबाब इख्तियार किए जाएं जिनकी बुनियाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हमें ये क्यों तसल्ली बार बार दी जाती है? अगर झुटलाने वाला झुटला दे, कोई नहीं मान रहा आयात को, अल्लाह के दीन को, आप अपना काम ना छोड़ें। क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? क्या वजह हो सकती है? क्यों जारी रखें? एक एक। अच्छा, और जी हाँ जी, ये है असल बात कि ये अल्लाह की तरफ से वही है। ये मेरे आप इख्तियार में हो, हम तो बैठ जाएंगे। उसने मुझे बातें इतनी सुना दी, उसने मुझे ये कह दिया, मैं थक गई इनको तो कह कह के ना फायदा ही नहीं है। हम तो ये कुछ कहेंगे और हम तो दीन पर अमल करना भी छोड़ देंगे। हत्ता के लोग देखें कुरान पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं। मुझे इतनी बातें कहते हैं, इतनी बातें कहते हैं कि इस उम्र में इसने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने छोड़ ही दी है ना। ये यहाँ तक हमारी सोच आ जाती है। तो इस एज में पढ़कर आपने क्या करना है? बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सारी बातें इसलिए परवाह नहीं करनी और दीन के काम को नहीं छोड़ना क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती है। मैं और आप क्यों इस काम को नहीं छोड़ सकते? कि हम उन रवैयों से अपने आप को हटा सकते हैं, हम दुआएं करके अपनी हर्डल्स, अपनी मुश्किलात को अल्लाह के घर में रख के हटा सकते हैं, लेकिन हम इस दीन से नहीं हट सकते क्योंकि ये अल्लाह की वही है। इसलिए अल्लाह बार बार कहते हैं कि आप परवाह ना करें, आप काम करें। ठीक? तो अल्लाह की रहमत में वुसअत है। क्यों वुसअत है? वजह क्या है? वो मोहसिन है, इसलिए वो अपनी रहमत अपने बंदों पर मोहसिनों की तरह करता है। और हमें इस आयत से ये भी मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला दोस्त के लिए रहीम है और दुश्मन के लिए भी रहीम है। देखिए, कहीं भी दुश्मन को भी हिदायत आ सकती है, कहीं ना कहीं वो भी बेहतरीन अपने मामले को अल्लाह के घर में रख दे, तौबा कर ले। अल्लाह ताला मुजरिमों को ढील देता है कि वो खुताओं और गुनाहों पर शायद तौबा कर ले। एक तो ढील होती है कर ले, मजीद कर ले, ताकि फिर एक ही दफा पकड़ो। और एक ढील क्यों होती है? अतायत अतात की तरफ, शायद कि इनकी कोशिश आए, शायद कि इनका दिल आए और आखिर में वाकई ये कहें कि नहीं हमने गलत किया। क्या अल्लाह ताला अगर उस मुजरिम को ढील देते तो बहुत ढील मिल जाती ना, जिसने बनी इसराइल में 99 कत्ल किए और जिना तो उसकी जिंदगी के एक एक सांस के साथ चल रहा था। लेकिन मुझे इतनी ढील थी, अगर उसकी एज को देखा जाए तो बनी इसराइल की तो पहले एज भी बहुत ज्यादा थी, एज को देखा जाए तो फिर तो वो कर रहा है। उस वक्त के लोग क्या सोचते होंगे कि इसको तो बस ढील है गुनाहों की, और हाँ वाकई गुनाह बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अगर हम इस आयत की रूह से देखें तो अल्लाह ताला ढील देता है कि कोई अपने गुनाहों और कोताहियों की तरफ लौट आएगा। तो देखें वो लौट आया, क्या अचानक उसके दिल में आई? ठीक है, क्या अचानक आई कि उसने पूछा कि मुझे बताओ क्या मेरी माफी है? आई ना उसके दिल में। तो क्या कहा था उस राहब ने? नहीं, कोई माफी नहीं है। इतना कत्ल, इतना जिना, और हलाल तो तुम्हारे मुंह में गया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बनी इसराइल के ऊपर इतने भारी हो तुम और तुम्हारे गुनाह। और उसने कहा हाँ है, ये तो सिर्फ रिकॉर्ड है ना कि मैंने 99 की है, रिकॉर्ड होगा इससे ज्यादा भी किए होंगे। जिसको नहीं है अकल, जो गुनाहों में डूबा हुआ, उसे क्या मालूम। उसने कहा मैं तुम्हें भी कत्ल करूंगा, और उसने उस राहत को भी कत्ल कर दिया। फिर उसने चलना शुरू कर दिया। अभी भी देखें उसकी ढील देखें और उस मुजरिम का मामला देखें, अभी उसके दिल में कहीं ना कहीं है जो फिर से वो पूछ रहा है आके एक और राहिब को कि क्या मेरे गुनाहों की माफी है? तो उसने कहा है, लेकिन उसके लिए माहौल बदल दो। अगर तुम यहाँ रहे तो यकीनन तुम यही कुछ करते रहोगे। तुम ऐसा करो, फलां फलां बस्ती है हमारे कस्बे के करीब, उस बस्ती के लिए ये मशहूर है, वहाँ पे बहुत लोग नेक हैं, नेकियां करते हैं, कि उनका वेलफेयर नेकी में बहुत ज़्यादा है और वो अपनी इबादत को बहुत टाइम देते हैं। मुझे उम्मीद है अगर तुम वहाँ चले जाओ तो तुम अच्छे माहौल के साथ काफ़ी बेहतर पालोगे। तो उसने कहा ठीक है।
अब देखें, इसका मतलब कि ये वक्त भी आखिरी था, वो तो उसको नहीं था मालूम, लेकिन जो इतनी जिंदगी की ढील थी उसके पीछे क्या था? अल्लाह ताला की ये रहमत छुपी हुई थी, कहीं तो मेरा बंदा खताओं से तौबा करता है ना। तो उसने क्या किया, साथ ही उसको मौत के फरिश्ते लेने आ गए। अब वे उस बस्ती से मुड़ा है तो अल्लाह ताला ने वो अपना मामला कर दिया कि ज़मीन को खींच लो, नेकी वाले भी आगे, बदी वाले भी आगे। और आखिरकार उसकी खताओं पर सोचने की वजह से अल्लाह ताला की ज़ो रहमतन वासिया देखे कैसी हुई। आखिरकार जीते कौन? नेकी वाले, नेकी वाले जीते। हालांकि बुराई के तो वो खड़ा ही बुराई वाली ज़मीन में है, खड़ा ही बुराई वाली ज़मीन में। तो आज फिर क्या अल्लाह ताला ने किया, कहाँ से वो खींच कर ज़मीन करीब कर, इतनी करीब कर दी। तो ये अल्लाह की रहमत है। तो हमें भी शायद से ये मालूम चल रहा है, ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत की तलाश का शौक रहना चाहिए। देखिए कितने अजीम दिन है, इन दिनों में अल्लाह की रहमत को ना तलाश करें। और मैंने आपको तलाश करने का एक बहुत आसान तरीका बताया था। इत्काफ कर रहे हैं, बनाते हैं इत्काफ अपने वक्त को, आप लोग बनाया करें। जिसको मुश्किल लगता है ना, सारा दिन के काम है, जिंदगी है, वो सुबह में कर ले, फजर से पहले 1 घंटा कर ले, फजर से बैठे अपनी इशराक तक कर ले, ठीक है? अभी जोहर से बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और आपसे सबसे बेस्ट है, आजकल छुट्टियां हैं, आप अपने फजर वाले टाइम को अवेल करें। वरना हदीस के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस में क्या है कि मुझे पसंद है कि अल्लाह ताला सूरज ढलने तक आसमान के दरवाज़ों को खोल के रखता है। जैसे सूरज ढलता है आपकी जोहर के बाद, ठीक है, 2 ढाई के करीब, तो क्या है कि आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आपसे फरमाया, मैं क्यों उस वक्त बैठ के इतना मांगता हूँ अल्लाह से, क्यों इबादत करता हूँ? इसलिए कि मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से ऊपर भलाई चढ़ जाए, दरवाजे तो खुले हुए हैं ना। तो आप उसी वक्त को बना लें। और एक साहबी तो कहते हैं, मैं तो अल्लाह से आज दुआ करके आई हूँ, अल्लाह मदद करे, अल्लाह आपकी भी करे इस चीज़ को, आज आप करें इत्काफ अपना। आज तो मैंने जो है ना अपने, आप कह लें कि बच्चों को ही भेज दिया है अपनी सिस्टर के घर कि जाओ, इंशाल्लाह ताला ये जो दिन है, अब तो रह भी 2-3 दिन गए, कल का दिन है जुमेरात, जुमेरात को वैसे ही आसमान के दरवाजे खुलते हैं और वो सुबह फजर से मगरिब तक खुले ही रहते हैं। कल के दिन को भी अवेल कर लें और परसों के दिन के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि एक तो जुमा है, सलफ सालेहीन सहाबा तमाम आइमा कराम कहते हैं कि अगर 9 ज़िलहज जुमे में आ जाए तो वो मोमिन की खुशकिस्मती की इंतहा है, और वो फिर उसको ज़ाया ना करो। फिर आप कसरत से दरूद पढ़ें, कसरत से। एक तो रोज़ा भी इसी के अंदर आ गया, हालांकि वैसे आम रोज़ा तो नहीं आपसे पसंद, लेकिन बहुत फजीलत वाला रोज़ा आ गया। और जुमा मोमिन के लिए बहुत कीमती घड़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमे का दिन था, 9 ज़िलहज थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का था, है ना। और उमर फारूक कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल अपनी ऊँटनी पे बैठ के इतनी दुआएं अल्लाह के रसूल ने की कि ऊँटनी बैठ गई थी। क्या मतलब? थकना नहीं है, थकते हैं बाजू थके। आपको जुमे वाले दिन मेहनत करनी होगी इंशाल्लाह। अपने बच्चों को बिठा लें साथ अपने और उनसे कह दें खाने पीने का जो करना है कर लें, जो तैयारी करनी है कर ले। पहली बात, रोज़ात पे तो टेंशन नहीं है, दरूद की कसरत करें, क्योंकि आपसे सुन के हदीस है, जुमे वाले दिन जो तुम दरूद पढ़ते हो वो मुझ तक पहुंचाया जाता है तुम्हारे बाप के नाम के साथ, हमारे वालिद के नाम के साथ आपसे तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा फिर वो क्या है, वो आप रोज़े में, आपसे ने फरमाया रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी रोज़ेदार की दुआ को रद्द कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो आपने इंशाल्लाह ताला अपने जो है सोचना है कि मैंने असर से मगरिब, या मैंने जोहर से अपनी मगरिब, या जोहर से असर, या जुमेरात की रात मगरिब से, या रात 1 बजे अपना अलार्म लगाएं, मैंने सुबह तक इशराक तक मैंने इत्काफ करना, ताकि इन घड़ियों को ना हम पा लें, इन घड़ियों को ले लें, क्योंकि ये किस्मत से आई हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, क्योंकि इस दफ़ा बार बार ये अल्लाह ताला ही मेरे दिल में डाले जा रहे हैं कि बस इत्काफ होना चाहिए। और मैं सब किसी से, हर किसी से कह रही हूँ अल्लाह से मांग लें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसपे हम मांग लेंगे जम के, वरना हम नहीं मांग पाएंगे। अपने बच्चों को बिठाएं, 1-1 घंटे का करवाएं। आप 1 घंटा बैठो, आप आधा घंटा बैठो, क्या इनकी ज़िंदगी में कोई दुआ नहीं? इन्होंने कल को कैसे दुआएं करनी है, या हम नहीं करनी है? बस कब तक हम इनके साथ हैं?
ہے نا. ان کو اپنی تقدیر سے لڑنا سکھائیں, اور تقدیر کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا سوائے دعا کے. دعا ہی تقدیر پر غالب آتی ہے, دعا ہی تقدیر سے ساری مشکلات اور بندشوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے, صرف دعا. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ تو سکھائے نا کہ ہم نے نہیں ساتھ رہنا. تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں سیکھنا ہے اللہ سے مانگنا. چڑیا بھی اپنے بچے کو سکھا جاتی ہے, تو نے میرے بعد کیسے اڑنا, پتہ نہیں کہاں مر جاؤں. مچھلی بھی اپنے بچے کو ایک ایک پر مارنا بھی سکھا دیتی ہے جب اس کا پر ہی نکل. اور ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی, اور کیسے تیرنا ہے تم نے اللہ کی رحمت میں, کیسے مانگنا ہے تم نے. اصل میں اس کے پیچھے ہے ہم نے نا ان کو بچہ ابھی تک کیوں بنایا, کیونکہ ہم ہیں نا. وہ نکلتے بھی ہوں گے نا گھر سے تو ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ یہ کر لو وہ کر لو, کہتی ہیں مائیں, لیکن میں چوٹی نہیں اس چیز کو یاد رکھتی, میں چوٹی خود پھوکے مار رہی ہوتی ہے نا. وہ مال بالکل ٹھیک ہے, ماں باپ نے کرنا, لیکن انہوں نے کیا کرنا. یہی وجہ ہے شاید ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں سکھایا زندگی میں, تو مرتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے, ہمیں مرتے ہوئے خوف آتا ہے. ہمارے انبیاء کو مرتے ہوئے خوف ہی نہیں تھا اولاد کا, سوائے اس کے بتاؤ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد, بتاؤ کس سے مانگو گے, ہے نا. اور ہمیں یقین کریں مرتے ہوئے بڑا ڈر ہوتا ہے, میرا یہ بچہ, میری یہ بچی, ہے نا, مجھے اس کا نہیں ہے, یہ سمجھدار, مجھے اس کی ٹینشن ہے, مجھے اس کا ہے, اس نے تو کبھی میرے بغیر یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. کتنی سو باتیں ہیں ہماری, میری تو بیٹی کا گزارا ہی نہیں ہوگا میرے بغیر, میرے بیٹے کا گزارا. تو دیکھیں ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہے, بے فکر ہو کے مرے نا. ہم جب ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس, ایک پیاری ملاقات کریں گے جب وقت آئے گا انشاءاللہ, بہترین زندگی کا وقت ہو وہ, جب اللہ سے ملاقات ہو, تو پیچھے ان کو دعائیں کرنا سکھا دیں کہ تم نے سب دعائیں کرنی ہے, تم نے میرے ساتھ بات کرنے سے پہلے اللہ سے کرنی ہے, کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور اللہ کے پاس 99 ماؤں کی محبت ہے. اس نے تو ایک حصہ ڈالا ہے میرے پاس پھینک ہے, بس پہلے اللہ سے بات کرنی ہے, پھر تم نے مجھ سے بات کرنی ہے. اور اگر میں نہیں ہوں تو صرف اور صرف تم اور تمہارا رب, اور کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی ان کو سکھا کے جانا ہے کہ اگر اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کے اور اس کے عمل کے بیچ سے نکل جاتا ہوں. اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو نکل گئے نا, تو اللہ کو تو نہیں نا نکلنے دینا, اللہ کے علاوہ تو ہمارا کوئی گزارا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ آیت اس لیے ہم نے دوبارہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, ایک تو خطاؤں پر توبہ کرو اور اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے, اب امام کیا کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ, جب ان دنوں میں ہمارے تمام سلف صالحین اپنی مسندوں کو بھی تھوڑا طے لگا کے جب بیٹھ جاتے تھے نا, تو اس کے لیے کیا تھا, زیادہ سے زیادہ وہ ایک ہی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان دنوں میں سب سے زیادہ اور ذی الحج کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہے, جو یہ سوچے کہ ان دنوں میں اس کی معافی نہیں, بس جو یہ سوچے کہ ان دنوں میں میرا یہ کام نہیں ہونا جو میں نے دعا کی ہے, میرا یہ کام تو ہونے والا نہیں کیونکہ مشکل بہت ہے, میری تو دعا قبول نہیں ہوگی, پچھلے 40 سال سے نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بدقسمت ہی وہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ ان دنوں میں یا 9 ذی الحج کو دعا نہیں میری قبول ہوئی. یوں ہی تو نہیں نا صحابہ نے چھپا کے رکھی ہوتی تھی. آپ لوگوں نے اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں, نہیں لکھی؟ آج آپ نے نا ایک ہوم ورک کرنا ہے جا کے, ٹھیک ہے, اپنا ہوم ورک کیا کریں, جو بھی ٹیچر دیتی ہیں آپ پر امانت ہی بن جاتا ہے نا. آج آپ نے جا کے ہوم ورک کرنا ہے, ایک پیج کو لیں, حج عمرے پہ جانا ہوتا ہے, لوگوں کی ڈائریاں بھر رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا, اپنی تمام دعائیں لکھیں جو آپ کے دل میں ہے. وہ 5 صفحوں کا خط بنتا ہے, وہ 10 صفحوں کا خط بنتا ہے, تو بنائیں, اسے لکھیں یہ میری کچھ خاص دعائیں, کچھ اللہ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اولاد کے لیے, کچھ میری آخرت کی, اور کچھ میری مخفی بھی ہیں جو اللہ تو ہی جانتا ہے. وہ میرا کوئی راز یا میرا قریبی رشتہ بھی نہیں جانتا, وہ باتیں تیرے سے. اپنی ساری دعائیں لکھیں اور رکھ لیں. اور یہ جو آپ اعتکاف کریں گے نا, 1 گھنٹے کا, آدھے گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, آپ نے اپنی لسٹ سامنے رکھنی ہے, اور خاص طور پر آپ نے وہ لسٹ اپنے سامنے رکھنی ہے 9 ذی الحج کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کچھ دعائیں چھپا کر رکھی ہوتی تھی, تحریر میں بھی چھپا کے رکھی ہوتی تھی, ہم نے 9 ذی الحج کو کرنی ہے. اور دیکھیں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ تمام اللہ کے رسول کے تمام اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے, دعا کرتے تھے 6 ماہ پہلے ہمیں رمضان میں داخل کر, ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ دعائیں کرتے تھے کیا, اللہ ہمیں 9 ذی الحج میں پہنچا دے. یہ بھی ان کی دعاؤں میں دعا تھی. ہم نے تو اس دن کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے تو سمجھا یہ تو وہ چاند رات ہے کہ ہم نے منڈیوں میں گزارنی ہے نا. ہم نے ان کو الگ ہی نہیں کیا, خالی نہیں کیا اپنی اس خاص عبادت کے لیے.
اور ہمارے آئمہ، ہمارے امام، ہماری تربیت کرنے والے کہہ رہے ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری دعائیں سنبھال کے رکھی ہوتی تھی 9 ذی الحج کے لیے، اور روزانہ کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہ مجھے 9 ذی الحج تک پہنچا دے۔ اپنی دعائیں لکھیں، گھر جائیں، اپنی لسٹ بنائیں، ٹکا کے لسٹ بنائیں، اور اس کے بعد 9 ذی الحج کو سامنے اپنی لسٹ رکھیں کہ اللہ یہ میں لے آئی، یہ ہے وہ چٹا سارا، بس یہ تیرے سامنے ہے یہ پرچی۔ اور گھر میں جو کوئی بھی بیٹھتا ہے نا، کوئی بچی بچہ جو کوئی بھی بیٹھا ہے، اس کو بھی کہیں یہ بھی میرے حق میں، یہ تو بھی رکھ لے سامنے، انہیں بھی معلوم ہو اچھا ہم نے بھی نسلوں کے لیے ایسے ہی دعائیں کرنی ہیں جیسے میری ماں نے میرے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک؟ تو اب یہ آپ نے سوچنی ہے، اور کھل کے سوچیں، یہ نہیں کہ اچھا میں ایسی بات اولاد کے لیے کروں، نہ اتنی نوکری نہ یہ کیسے، کھل کر سوچیں، کھل کر لکھیں، کھل کر مانگیں۔ ہاں، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، ہمارے بچے اصل میں، آپ اپنے بچوں کی بات نہ کریں، سب ایسے ہی، آپ ہیں نا آپ کر دیں، کیوں آپ ہیں نا، جب نہیں ہوں گی تو کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ رہے گا، میں نہیں رہوں گی، اللہ رہے گا، ہے نا۔ ہمارے رشتے تو اللہ نے جوڑے ہیں، ہم نے تو کرنا ہے، ایک ماں سے بڑھ کر دعا میں اور خیر خواہ ہو کون سکتا ہے؟ ماں جیسی فیلنگ ہو کس کی سکتی ہے؟ کسی کی نہیں، جو ماں باپ کی ہے۔ لیکن کیا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے جسے ملانا ہے، تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، آیت نمبر 147، اللہ کی رحمت کو تلاش کرو اور شوق تو دکھاؤ اللہ کو، اللہ خود ہی اس کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں 148 کے اندر، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، مشرکین اپنے شرک اور حلال چیزوں کو حرام کرنے کے جواز میں دلیل دیتے تھے۔ کیا دلیل دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کرتے، وَلَوْ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اب دیکھیں، ہر دور کا جرم، ہر دور کا جرم، ٹھیک ہے، نہیں کال، اللہ چاہتا تو میں کر ہی لیتی، اللہ چاہتا تو میں ہو ہی جاتا، ہے نا، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوا، بس اللہ چاہتا تو ہو ہی جاتا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور کہیں گے، انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کیا، اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ آج اگر میں اور آپ کہیں نا اللہ چاہتا تو وہ اتنی عمر کا حصہ ضائع ہو گیا، اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، تو اللہ نے تو چاہا تھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ دین اب ہے، اللہ نے جو تب سے چاہا ہوا ہے، اللہ ہے نا، ہم نے نہیں چاہا، اللہ نے تو چاہا ہوا تھا۔ یہ اللہ پر بلیم ہر دور کا جرم ہے، یہ صرف اس وقت نہیں کہہ رہے کہ ہم کہ اچھا وہ تو شرک کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، ہم بھی آج خود چال چل کر جیسے انہوں نے خود چال چلتے، اور الزام کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہم دین کے ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہے نا، فلاں کام ہو گیا، میں بس نکل رہی تھی میں نہیں نکل سکی، چلے جو اللہ کی مرضی، اللہ نے کب چاہا کہ آپ خیر سے محروم رہے، ہے نا۔ میں جانے لگی تھی، میرے جمعے کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے لگی تھی، میں کلاس لینے لگی تھی، وہ فون آ گیا تو بس پھر بات لمبی ہوگی۔ اللہ نے کب چاہا تھا کہ آپ اتنی بڑی خیر سے محروم رہتے؟ اللہ کو ذمہ دار، کوئی نقصان خاص طور پہ ہو گیا ہے، اپنے اپنے کیے سے، انہوں نے اپنے کیے ہوئے کو کیا کہہ رہے، اللہ چاہتا تو نہ کرتا، اور اللہ چاہتا تو اپنی بات نہیں، دیکھیں کہاں تک لے گئے اپنے ظلم کو، باپ دادا پہ بھی، حالانکہ یہ کیا کہتے تھے، ہم نے جس پہ باپ دادا کو پایا وہاں سے ہٹے نہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ نہ، اللہ چاہتا تو وہ بھی نہ کرتے، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بدعتوں میں زندگی گزر گئی، یہ گزر گئی، وہ، چلو جو اللہ نے چاہا، نہیں، انہیں بھی چاہیے تھا وہ بھی سیکھ لیتے، ہے نا۔ اب کیا ہے، ان کی مغفرت کی دعائیں، اور اپنے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے، بس اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، کیونکہ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہوتے تھے جب کوئی چیز سے گمراہ ہو جاتے، سمجھ سے باہر ہو گئی ہے، اللہ تو نے ہدایت نہ دی تو پھر کیا ہوگا، تو مجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں یہ ایک کمزوری ہے، دیکھا جائے تو یہ انسانی کمزوری ہے، انسان کی ہر کمی کو تاہی تو قیامت کے دن سامنے آئے گی نا، لیکن یہ کمی کو تاہی ہے ہمارے اندر، ہم ہر چیز کا بلیم کہیں نہ کہیں اللہ پہ رکھ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں نہیں، رکھتے ہی اللہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم رکھے اللہ پر دیتے، وہ آسان ہے بالکل۔ اب اس کے لیے کیا، اب دیکھیں ہم گھر سے ہی لیٹ نکلے تو اگلے کو بتانا کتنا آسان ہے، ٹریفک ہی بہت تھی،
آج کیا خاص ٹریفک تھی؟ کیا کراچی کی ساری ادھر آ گئی تھی؟ کیا تھی؟ ہے نا، کوئی نہ کوئی بلیم تو تیار ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، کمزوری ہے انسان کی، ہو جاتا ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھیں قیامت کے دن تو وہ چھپی ہوئی نہیں نا ہوگی، اور ہم پر کوئی لگا دے الزام تو ہم کیسے چیختے ہیں؟ چیختے ہیں، اور اللہ پر ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ تبھی تو آپ نے کہا تھا اللہ سے بڑھ کر غیرت والا اور صبر والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا بس یہی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کی درستگی نا فرما دے، میرے ہر کام کی درستگی فرما دے۔ بہت پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوتے ہیں، میں گروپ میں کروں گی شیئر، دعا کیجئے میں ہے اللہ تعالیٰ میری دنیا اور میری دنیا کے معاملات کو درست کر دے، کیونکہ اس میں میرا معاش ہے، میرا جینا ہے نا، میرے آخرت کے معاملات درست کر دے، کیونکہ مجھے ادھر لوٹ کر بھی تو آنا ہے۔ تو بڑی پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ختم، جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کر دے، کہ تیری اجازت اور اذن کے بغیر تو کچھ نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے عقیدہ تو نہیں بدلا، ٹھیک ہے، قول ضرور بدل لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور وہ کفر و شرک سے راضی ہیں، جو ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی کوئی بات نہیں، اللہ چاہے گا تو مجھے ہدایت دے دے گا، آپ دعا کریں میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گی۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اتنی دیر آپ اس گناہ میں پڑے رہے، اللہ تو نہیں نا چاہ رہا، اس کا مطلب ہم راضی ہیں، جیسے یہ شرک پر راضی ہو گئے اور کہا اللہ چاہتا تو نہ کرتے، یعنی جو ہو رہا ہے اللہ کروا رہے ہیں لہٰذا ہم راضی ہیں، جس دن اللہ نے روک دیا ہم واقعی نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے تو دی ہے اختیار اور آزادی، اللہ تعالیٰ کی روکیں گے، آ کے ہاتھ کی پکڑیں گے کہ ولا حرمنا من شیء، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ہے نا، اللہ چاہتا تو نہ ہم معجزے پڑھتے، نہ ہم یہ کرتے، نہ ہم وہ کرتے، اللہ چاہتا۔ تو یہ سارے الزام اللہ پہ، انہوں نے بھی کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے پچھلی آیت میں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام خود سے ہی حرام کر لیے، کہ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اگر انہوں نے وہ اپنے حق پر تھے، سچ پر تھے، پھر عذاب کیوں آئے ان پر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح، یعنی وہ غلط تھے اور خود ہی اپنے کیے پر راضی تھے اور الزام اللہ پر، اس لیے ان کو پکڑا گیا کہ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان کے پاس کیا آ گیا؟ اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اگر وہ اللہ ان سے راضی ہوتا تو اللہ اپنی ناراضگی دکھاتا، اس کا مطلب کام ہی اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا مشرکوں سے کہو اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، کہ اللہ چاہے گا تو ہم یہ گناہ چھوڑ دیں گے، اس کی کوئی دلیل، اور جس کو تم کرنے پہ راضی ہو، جن گناہوں میں تم ہو اور مطمئن ہو، مجھ پر الزام دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی دلیل ہے تو لاؤ، یعنی اگر ان کے پاس علم ہے تو پیش کر دے کہ ان تتبعون الا الظن، تم گمان کے سوا تو کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے۔ اب کوئی جواب نہیں ہے، کبھی ہوگا بھی نہیں قیامت تک، لہٰذا اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، یعنی باطل معبودوں کی پیروی کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے، یہ مجھے یہ بھی دیں گے، یہ مجھے یہ بھی دیں گے، وہم ہے نا، وہ تو کچھ دے ہی نہیں رہے، اللہ کے سوا ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں وہ کچھ دے رہا ہے، وہم ہے۔ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا لہٰذا بیماری آئی ہے، طاعون آیا ہے، سیلاب آیا ہے، یہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے، وہم، انہیں کیا معلوم، وہ تو کچھ نہیں جانتے۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ سوچ ہے، چاہے وہ کوئی انسانی ہستی ہے، چاہے وہ زندہ ہے مردہ ہے، اور ہم کہیں کہ چونکہ ان کی جو ہے وہ بدرحمتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، یا بچوں نے کوئی ایسی بات بول دی ہے ہماری زندگی میں، لہٰذا اب وہ ناراضگی اثرات آنا شروع ہو گئے، بیماری بھی آ گئی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی، زن، گمان، کیونکہ ایسا کچھ ہونا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیال اور فاسد عقائد پر انہوں نے اپنے علم کو پختہ کر لیا۔ زن ہوتا ہے علم کے مقابلے میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں زن، علم کے مقابلے میں، تو کیا یہ علم والی بات تھی؟ یہ تو علم کی بات نہیں تھی، علم کی ہوتی تو دلیل ہوتی، یہ زن ہے کہ اگر ان کی یہ دلیل واضح ہوتی ان سے عذاب ہٹا لیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے نہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم محض قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قیاس آرائی کیا ہوتا ہے؟ اندازے،
خود سے اندازے. ہمارے اندازے کیا ہوتے ہیں؟ چوڑیاں ٹوٹ گئی، برتن ٹوٹ گئے، کوے بول گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں پھڑکنے لگ گئی، بلی بول گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خارش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف چیزیں دیکھیں نا کیا ہے نا، کیا سرائیاں انہیں پہ تقدیر چلا لی. ایسے چیزوں سے تقدیر چلتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل ہے نا؟ ہمارے پاس دیکھیں کیا دلیل ہے. ڈر جاتے تھے ہم کیونکہ ہم نے سنا تھا اپنے فارم سے تو کہتے ہیں اب یہ تم بھی پیو، اب نہیں پینا. کو زکام لگ جائے گا. ہاں یہ سب کیا ہے؟ زن، گمان. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال کے لیے اللہ کی قدر اور قضا سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے اعمال سے اللہ کی تقدیر پر دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. اس کے ساتھ قضا کو دلیل بنانا ظلم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ارادہ عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز واجب نہیں کی جس کی انسان پر قدرت نہیں، یہ انسان نہ کرے. کیا انسان نے آج نہیں کر لیا اللہ کے حکم سے؟ تو یہاں پر دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، وہ بھی کہتے تھے. اب میں اور آپ کیا سوچیں گے؟ اللہ نہ چاہتا تو، ہے نا، ہم نہ کرتے. اللہ چاہے گا میں نماز پڑھ لوں. اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گی. چلیں اللہ نے چاہا تو ہم اعتکاف کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم ان دنوں میں یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اصل میں اپنا ہی من راضی ہے. ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں میری قضا پہ اپنے اعمال کو دلیل نہ بناؤ، کہ کروں گی. سورہ کاف کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ کرنا ہے. اور کیا توفیق. آج گھر جا کے نفل پڑھ کے پہلے حاجت کے نفل میں کیا پڑھیں؟ حاجت کے نفل کتنی آسان ہے، آپ کو دعا یاد کرنی پڑتی ہے، ہر کسی کو نہیں ہے یاد. لیکن کیا ہے، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر کوئی صرف 2 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اور یہ شدت والی نماز ہوتی ہے، بڑی جلدی سے یہ سفر کرتی ہے اللہ کے پاس، اور اس کے بعد کیا کرے؟ درود پڑھے، اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد کیا کہے؟ سبحان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ 2 کلمے آپ نے کہنے. اس کے بعد آپ دعا کر، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. اور آپ دیکھیے گا جو آپ کی دعائے حاجت ہے نا وہ کافی لمبی ہے، لیکن اس کا سٹارٹ یہی ہے. ٹھیک ہے نا، کتنی پیاری ہے نا. ہاں یہ ان دنوں کے لیے تو زبانی ہو جانی چاہیے نا سامنے، یا اپنے سامنے وہ دعا کیجیے، بک رکھے جہاں بیٹھ کے میں نے پڑھنا ہے. اب کیا کہ آپ صرف یہ 2 الفاظ کہتے ہیں، یہ 2 جملے، آپ کی دعا حاجت قبول ہے. تو حاجت کی دعا کر کے اب یہ جو ہمارے پاس 2 دن بچے ہیں نا، اس کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ وہ عبادت کروا لے، وہ کام کروا لے جو واقعی صحابہ نے چھپا کے رکھے تھے. وہ بھی انسان تھے، تو نہیں کروائے ہیں ان سے، تو اللہ تعالیٰ میرے سے بھی کروا لے. ٹھیک ہے؟ کیا فائدہ ہوگا ہمیں دعا مل جائے گی. ہمیں تقدیر کے اندر جو کوئی ہماری اس وقت کوئی پریشانی ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں دیکھے کوئی آزمائش بھی رکھی ہے نا کہ اس نے ان پہنچنا ہے مقام تک، ان درجوں تک پہنچنا ہے، لہٰذا میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے، تو ہماری دعا کرنے سے وہ بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ وہ درجے بھی نہیں ضائع ہوں گے، ہم وہاں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اس آزمائش سے بچ جائیں گے، اس بلا سے بچ جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا نا ہمیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ تقدیر کو اپنے اعمال کی وجہ نہیں بنانی. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو افعال میں ان پر جبر تو نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کر لیتے. تو ان آیات میں دیکھیں لوگ حق چھوڑ کر اس گمان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا. کیوں بھاگتے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں وہ کیونکہ چیز شروع سے چلتی آ رہی ہے نا. اور پھر جب حق کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ حق کی دعوت ایک نیا ماحول ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کیا جب ہم اپنی پہلی زندگیوں پر مطمئن تھے، بس زندگیاں گزارے تھے، ہم نے کلاسز شروع کی، ہم نے دین سیکھنا شروع کیا، کیا وہ نیا ماحول نہیں تھا؟ حق کی دعوت ایک نیا ماحول تھا، اور وہ ایسا ماحول تھا پھر آپ کو کھڑے ہونا تھا، پھر جو آپ نے دیکھا آپ نے وہ کرنا تھا. اب اگلوں کے لیے وہ بھی نئی بات، نیا ماحول، جبکہ وہ سچا ماحول اور بات بھی سچ. ہوا کیا کہ پھر ایک طرف دین ہوتا ہے اور دوسری طرف معاشرہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں غلبہ کس چیز کا ہے؟ معاشرے کا. ہم اس مقبول چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، تو پھر سوچ لیتے ہیں نہیں یہ اتنی جلدی نہیں بات ماننے والے، دین اتنی جلدی پھیلنے والا نہیں ہے. لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس چیز کو چھوڑ کے اپنے رسم و رواج اور اپنے معاملات میں پھر سے مگن.
ہاں مجھے اکیلے سے کیا، خود کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن ایک اکیلا بھی اللہ کیا کہتے ہیں، میری جماعت تو چھوٹی ہے لیکن غالب ہے، ایک اکیلا بھی غالب آتا ہے، صرف یہ کہ ہم ڈرتے ہیں، ورنہ اللہ ایک اکیلے کو بھی، ہاں لیکن اللہ بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ اتنے پھر کیا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، غالب کیا ہوتا ہے، سچ، چاہے وہ کوئی ایک بھی ہے نا، اس کا سچ پھر اللہ خود سامنے لے آتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قل فللہ حجت البالغہ۔ اب اللہ رب العزت ہمیں یہاں کیا بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کامل دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے، کیا ابھی تک ہمارے پاس کوئی دلیل آئی اپنے کیوں کی؟ نہیں ملی، ان پچھلی قوموں کو بھی نہیں تھی ملی کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، پھر آپ ان سے کہیں کامل دلیل اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کتنے بلند ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ اللہ کس قدر بلند ہے، اللہ کس قدر پاک ہے، کس قدر علم کے مالک ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دلیل صرف پھر اللہ ہی کے پاس ہے، پھر آپ ان کو بتا دیں کہ کچھ اور نہ سوچیں، نہ دلیلیں ڈھونڈیں، کیونکہ دلیل ہوگی نہیں۔ ٹھیک؟ تو کیا کامل دلیل اللہ کے پاس ہے جو کسی کے پاس عذر نہیں، کسی کے پاس عذر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں فلولا شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو پھر سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا نا تم سب ہدایت پر آ جاؤ، تو پھر کوئی ایسا بچتا ہی نا جس کے پاس ہدایت نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، فطرت دی، آزادی دی، خیر اور شر کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک؟ تو دنیا کی زندگی میں دلیل کی کیا اہمیت ہے، ہمیں اس سائٹ سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں دلیل کی کیا اہمیت ہے؟ جی دنیا کی زندگی میں دلیل کی اہمیت یہ ہے، دنیا کی زندگی میں سچی دلیل اللہ کی نمائندگی کرتی ہے، سچی دلیل دنیا میں اللہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن دلیل سچی ہوگی، ہم کہیں گے یہ بندہ سچا ہے، کھرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ نمائندگی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو انسان سچی دلیل کو مان لیتا ہے نا، اس کے آگے سب جھک جاتا ہے، یہ ہے اس بندے کی طاقت، اللہ سب کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک چکا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور جو سچی دلیل نہیں مانتا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، سچی دلیل کا انکار کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے گا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ بالکل انسان کو صحیح اور غلط کا علم دے دیا۔ پھر دیکھیں اس آیت میں ایک اور بات معلوم ہوئی، انسان دلیل کے آگے کیوں نہیں جھکتا؟ دلیل بھی ہوتی ہے نا، اب جو نہیں جھک رہے، شرک پر ہیں، برائی پر ہیں، مسلمان بھی ہیں، منافقین ہیں، دلیل کے آگے نہیں جھکتے، کیوں نہیں جھکتا انسان؟ بالکل ہاں، انسان اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا خواہشات سے اوپر، ورنہ دلیل ہوگی۔ تو ہدایت کے معاملے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کون سی سنت جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں راستے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کی سنت جاری رہے گی، کہ میں نے اور آپ نے تلاش کرنا ہے، اور یہ بھی آج جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، ٹھیک ہے، اور میری بات کو دلیل سے ثابت رکھ۔ دیکھیں لوگوں سے بھی تو بات کرنی ہوتی ہے نا، اور وہ کہیں کہ نہیں یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم چپ کر کے منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں، ہے کوئی وزن؟ یہ بھی دعا کرے اللہ مجھے دلیل پہ ثابت رکھ، میری زبان کو بہترین دلیل بنا تاکہ میں تیری نمائندگی کر سکوں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت ایک اور چیز بتا رہے ہیں، آیت نمبر